Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Mrs. Bushra Jahangir Chopra, your social studies teacher. Today we are going to start our chapter number 15. Its topic is citizenship, rights and values. Today we will only discuss about citizenship. This is your page number 69. I hope you have taken your books in your hands. Keep your lead pencils ready to write the words meaning. Before we start reading from the book and try to make it clear what is written about citizenship in book, it is very relevant to know what is the definition of citizenship. Citizenship is the relationship between an individual and a state to which the individual owes allegiances and in turn is entitled to its protection. Citizenship क्या है? ये एक ऐसा ताल्लुक है, इसको उर्दू में शहरियत भी कहते हैं, किसी भी फ़र्द यानी इंसान का अपनी रियासत या मुल्क के साथ, यानी जो भी किसी इंसान का अपने मुल्क के साथ ताल्लुक़ होता है ना, उसको सिटीज़नशिप या शहरियत कहा जाता है. इस ताल्लुक़ की वजह से उस फ़र्द पर यानी कि जिस मुल्क की शहरियत है आपके पास, उस मुल्क के तरफ से कुछ आपके ऊपर फ़राइज़ भी वाजिबुल अदा होते हैं और उन्हीं फ़राइज़ को जब आप पूरा करते हैं तो इनकी बदौलत मुल्क आपको उसके बदले में प्रोटेक्शन देता है और आपको जो है आपकी हिफाजत करता है, आपके माल की हिफाजत करता है और आपकी ज़रूरियात का ख्याल रखता है. और इसी सिटीज़नशिप की बदौलत जब भी कोई फ़र्द अपनी काम अपनी पसंद से करने की इजाज़त मांगता है मुल्क से, अपने गवर्नमेंट से, तो उसको बआसानी मिल जाती है. लेकिन जब आपको सिटीज़नशिप किसी भी कंट्री की मिल जाए तो उस वक्त आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ज़िम्मेदारियां भी हुकूमत की तरफ से, मुल्क की तरफ से, मुल्क के आइन की तरफ से, या आप कह सकते हैं कि मुल्क के कानून के मुताबिक आपके ऊपर कुछ ज़िम्मेदारियां भी आयद होती हैं. अब वो ज़िम्मेदारियां क्या हैं या फिर सिटीज़नशिप की डिटेल आपकी बुक में क्या लिखी हुई है, इसको हम अब डिस्कस करेंगे. यू विल open your page number 69. This is your chapter number 15. आज हमने सिर्फ सिटीज़नशिप के बारे में पढ़ना है तो हम इसी को रीड आउट करेंगे. सिटीज़नशिप होती क्या है? जैसे मैंने आपको पहले बताया, किसी भी मुल्क की शहरियत, यानी कि आपको एक कार्ड दे दिया जाता है. जैसे हमारा आईडी कार्ड है, हम सब क्या हैं? पाकिस्तानी हैं. इसी तरह ग्रीन कार्ड होल्डर्स जो अमेरिकन्स होते हैं तो उनके पास उनके मुल्क की शहरियत या सिटीज़नशिप होती है, जिसकी बदौलत अमेरिकन्स जो हैं उनको उनके मुल्क के मुताबिक, कानून के मुताबिक सहूलियात मिलती हैं. और हम पाकिस्तानी हैं तो हम अपने आप को प्राउड फील करते हैं ये बताते हुए कि हम पाकिस्तानी हैं और हमें यहाँ पर बहुत सारी सहूलियात या फैसिलिटीज़ जो हैं हमारा मुल्क हमें देता है. बहुत सारी हमें फ्रीडम है, बहुत सारे कामों में बहुत ज़्यादा आज़ादी हासिल है. इसी तरह से जो इंडियंस हैं उनको इंडियन नेशनैलिटी होती है उनके पास और उसी को सिटीज़नशिप भी कहा जाता है. अब अकॉर्डिंग टू योर बुक, द पाकिस्तानी नेशन इज़ मेड अप ऑफ अ वैरायटी ऑफ पीपल्स एंड रेसेस. रेसेस कहते हैं नस्लों को. अब क्या है? पाकिस्तानी कौम जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों और कौमों से या नस्लों से मिलकर बनी है. हु केम इनटू दिस पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट ओवर मैनी सेंचुरीज़. जो यहाँ पर कहाँ से आए, ये हमने हिस्ट्री के चैप्टर्स में बड़ी अच्छी तरह से पढ़ा था कि सब कॉन्टिनेंट में पहले जो थे मुसलमानों का जो है वो हुकूमत नहीं थी, यहाँ पर अंग्रेज़ों का राज था. और भी हमने बहुत सारे मुगलिया दौरे हुकूमत पढ़े, मुग़ल जो है इसमें मुग़ल पीरियड्स पढ़े थे. तो यहाँ पर जो है सब कॉन्टिनेंट में यानी बरे सगीर में लोग मुख्तलिफ़ सदियों से यानी बहुत पुराने पहले दौर से ही यहाँ पर आकर रहना शुरू हो गए थे. जो कोई हमने
آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ تجارت کی غرض سے کچھ لوگ آئے تھے اور آہستہ آہستہ جیسے یہاں پر پھر بعد میں اسلام پھیلنا شروع ہوا تو عرب ٹریڈرز نے یہاں پر آ کر اسلام جو ہے اس کو پھیلایا تھا. تو یہ سب کیا ہے، ان کی وجہ سے پاکستانی قوم جو ہے ان کے اندر مختلف قسم کے لوگوں اور قوموں کا ملاپ ہوا تھا. تو یہاں پر مختلف قسم کی زبانیں بولی جاتی ہیں. دے اسپیک ڈفرینٹ لینگویجز اینڈ ہیو ڈفرینٹ کلچر اینڈ کسٹمس. کلچر اینڈ کسٹمس کیا ہے؟ روایات، رسم و روایات یا پھر آپ تہذیب بھی کہہ سکتے ہیں. ان کی زبانیں بھی مختلف ہیں، ان کا کلچر یعنی ان کا تہذیب، ان کے رسم و رواج بھی مختلف ہیں. But they settled down in this region. So today we have a population that has many similarities and differences too. اور اسی وجہ سے چونکہ سب کانٹیننٹ میں مختلف لوگ آ کے بہت دور دور سے یہاں پر آباد ہوئے تھے، تو ہمیں پتہ ہے کہ اب ہمارے ملک کے اندر مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں جن میں بہت زیادہ سملیرٹیز یعنی ایک جیسی عادات بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ ان میں فرق کرنے کے لیے بھی بہت ساری باتیں ہیں یعنی تفریق بھی موجود ہے. دا میجورٹی آف پاکستانیز آر مسلم، اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا. یہاں پر مسلمانوں نے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے پاکستان بنانے کا مطالبہ کیا تھا، جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں کو لیڈ کیا جس کے لیے، اور پھر بالآخر ہمارا ملک جو ہے وہ حاصل کیا گیا. تو اس وجہ سے یہاں پر تقریباً جو ہے 96.5% جو ہیں وہ لوگ مسلمان ہیں. The remaining 3.5% includes Christians, Hindus, Sikhs and Parsis. اب جو باقی رہ گئے ہیں اس میں ہندو بھی شامل ہیں، سکھ بھی ہیں، پارسی بھی ہیں اور عیسائی بھی شامل ہیں. There are differences in the social and economic status as well. اور اب اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ملک میں رہنے والے لوگوں کے معاشی اور معاشرتی زندگی میں بھی فرق ہے. Some people live and work in large developed towns, other lives in small villages and settlements. کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے ارد گرد بھی ہم دیکھتے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت بڑے بڑے شہروں میں رہتے ہیں اور یا پھر چھوٹے شہروں میں رہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اپنی زندگی جو ہے وہ دیہاتوں میں گزارتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے انہوں نے اپنے سیٹلمنٹس یا گھر بنائے ہوتے ہیں. Some people are fabulously rich and live in luxury. کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ امیر ہیں اور وہ بہت شان و شوکت کی زندگی گزارتے ہیں. While some are very poor. جبکہ کچھ جو ہیں وہ بہت غریب ہیں اور ان کے پاس کوئی پراپر جابس بھی نہیں ہے and hardly any money، اور ان کے پاس کوئی بھی پیسہ نہیں ہے یا تھوڑا بہت بھی پیسہ موجود نہیں ہے. Some are very highly educated while a fairly number is uneducated. اب یہ ہماری یہ بدقسمتی ہے اس وقت کہ ہمارے ملک میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کم پڑھے لکھے یا بالکل ان پڑھ ہیں، اور جو پڑھے لکھے افراد ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ساری سمجھ آ گئی ہوگی. اب آپ ذرا پکچرز دیکھیں آپ کے اسی پیج کے اوپر. سب سے اوپر بنی ہوئی ہے دا فیصل ماسک ان اسلام آباد. یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے. جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ایوری مسلمز گو ٹو پرے ان ماسک. ٹھیک ہے، تمام جو مسلمان ہیں وہ اپنی نماز ادا کرنے کے لیے، عبادت کے لیے مسجد جاتے ہیں. اور یہ جو فیصل مسجد ہے یہ ایک انہوں نے آپ کو اگزامپل دی ہے، اور یہ بہت خوبصورت اور پاکستان کی تقریباً سب سے بڑی مسجد ہے، اسلام آباد میں موجود ہے. اسی کے ساتھ نیچے انہوں نے بتایا ہوا ہے کرسچنس گو ٹو چرچ فار دیئر پریئرس. اب کرسچنس جو ہیں وہ عبادت کرنے کے لیے چرچ جاتے ہیں. ان دا سیم وے ہندوز ورشپ ان ٹیمپل. جو ہندو ہیں وہ مندر میں جا کے عبادت کرتے ہیں. سکھس جو ہیں وہ گردوارہ جاتے ہیں. یہ انہوں نے گردوارہ کی تصویر بنائی ہے. اسی طرح سے جو پارسیز ہیں دے پریچڈ بدھا 8 فولڈ پاتھ. ان کا ایک اپنا ہی طریقہ ہے، اور وہ جو ہیں وہ جا کے بدھا ان کا جو ہے وہ ایک بت ہے جس کی جا کے پوجا کرتے ہیں. ناؤ ٹرن یور پیجز. پیج نمبر 70. پہلے ہم اس کو ریڈ آؤٹ کریں گے، پھر ہم اس کی پکچرز کو ڈسکس کریں گے.
We will continue our previous topic میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ شہریت جو ہے کسی بھی ملک کی وہ ہوتی کیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ پاکستان کے اندر مختلف قسم کے لوگ آباد ہیں، مختلف نسلوں کے آباد ہیں لوگ، اور پھر ہم نے پڑھا کہ یہاں پر جو زیادہ آبادی ہے وہ مسلمانوں کی ہے اور کم آبادی غیر مسلموں کی ہے۔ Now page number 70, but all these people are the citizen of Islamic Republic of Pakistan. اب جو ہم نے پیچھے پڑھے مختلف ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، مسلمان ہیں، کرسچنز ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ شہریت ان کی یا ان کی جو سٹیزن شپ ہے وہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی ہی ہے، چاہے ان کا مذہب کچھ بھی ہو۔ They are all ruled by same law. ان سب کو ایک ہی قانون کو فالو کرنے کا کہا جاتا ہے، ان سب کے لیے ایک جیسی سہولیات ہوتی ہیں۔ دے انجوائے دا سیم رائٹس انڈر دا کانسٹیٹیوشن، جو کہ آئین میں لکھا گیا ہے۔ پاکستان کے آئین میں جتنے بھی رائٹس دیے گئے ہیں، حقوق دیے گئے ہیں، وہ تمام حقوق پاکستانیوں کے لیے، سب کے لیے ایک جیسے ہیں، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ اینڈ دے ہیو ٹو سیم رسپانسبلٹیز ٹورڈز دا اسٹیٹ، اور بالکل اسی طرح جب آپ کو حکومت ایک جیسے حقوق دیتی ہے تو تمام شہریوں پر بھی یہ چیز فرض کر دی گئی ہے کہ وہ سب بھی حکومت کے لیے سیم رسپانسبلٹیز کو شیئر کریں گے، یعنی وہی کام جو مسلمان کریں گے حکومت کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے دفاع کے لیے، اپنے ملک کی بقا کے لیے، وہی سب کام غیر مسلم شہریت رکھنے والے لوگ بھی کریں گے۔ We should all understand that by working honestly, working hard, obeying the laws of land and helping each other, we will make a strong and prosperous country. اب کیا ہے، ہمیں یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ آ جانی چاہیے کہ اگر ہم ایمانداری سے کام کریں گے، محنت سے کام کریں گے، اپنے ملک کے قوانین کو فالو کریں گے اور دوسروں کی مدد کریں گے، اپنے ایک ہی علاقے میں رہنے، ایک ہی ملک میں رہنے والے ہر پاکستانی بھائی بہن کی مدد کریں گے، تو تب ہی ہمارا جو ملک ہے پاکستان، یہ ایک مضبوط اور خوشحال ملک بن سکتا ہے۔ پراسپرس مینس خوشحال ہو سکتا ہے۔ ناؤ لک ایٹ یور پیج نمبر 71۔ اسی ٹاپک کا کیونکہ یہ کنٹینیوٹی ہے، اسی کو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم پکچرز کو بھی ڈسکس کریں گے۔ ایوری ون ینگ اور اولڈ مسٹ ٹرائی ٹو بی اے گڈ سٹیزن۔ اب پہلے ہم نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ سٹیزن شپ ہوتی کیا ہے، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اچھے سٹیزن بن کیسے سکتے ہیں، چاہے ہم بوڑھے ہوں، چاہے ہم جوان ہوں یا ہم بچے ہوں۔ Here are some things you can do۔ کچھ کام ایسے ہیں جن کو ہم اگر کر لیں تو ہم نہ صرف اچھے شہری بن سکتے ہیں بلکہ ہم اپنے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس میں نمبر 1 کیا ہے؟ اوبے دا رولز آف اسکول، ہوم اینڈ سوسائٹی، یعنی آپ کے اسکول کے اندر آپ کے جتنے بھی قوانین بنائے گئے ہیں کہ آپ کو کون سی پیریڈ میں جانا ہے، بریک کیسے کرنی ہے، اسکول کی صفائی کیسے رکھنی ہے، اور باقی ٹائمنگز کو کیسے آپ نے فالو کرنا ہے، ان دا سیم وے گھر کے اور سوسائٹی کے آپ کو جتنے رولز بتائے گئے ہیں، یو ہیو ٹو اوبے دیم، آپ کو ان سب کو ماننا ہے اور ان کا خیال رکھنا ہے۔ ہیلپ دوز پیپل ہو نیڈ سپورٹ، اور ان تمام لوگوں کی مدد کرنی ہے جن کو ضرورت ہو۔ کیپ یور ہوم، نیبرہڈ اینڈ اسکول کلین، اپنے گھر کو، اپنے ہمسایوں کے لیے، اور یعنی کہ اپنے گھر کے باہر جو آپ کا علاقہ ہے، آپ کے نیبرز کے آگے، دروازے کے آگے، گلی کے آگے، اور ان دا سیم وے اسکول کو صاف رکھنا ہے۔ ویلیو ٹائم، آلویز بی پنکچوئل، ہمیشہ وقت کی قدر کرنی ہے اور ہر کام کو اس کے مقررہ وقت پر کرنا ہے۔ اسٹڈی ہارڈ ٹو ہیلپ پاکستان وین یو گرو اپ، آپ کو بہت سخت محنت سے پڑھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سخت محنت سے پڑھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ بڑے ہوں گے
تو آپ کی محنت رنگ لائے گی، آپ اپنے ملک کے لیے بہت کچھ کر سکیں گے، آپ اپنے ملک کی مدد کر سکیں گے۔ کیسے؟ آپ اچھے سائنٹسٹ بنیں گے، آپ اچھے ڈاکٹرز انجینئرز بنیں گے، تو اپنے ہی ملک کے اندر لوگوں کی خدمت کریں گے، اس سے آپ کے ملک میں خوشحالی آئے گی۔ بی پراؤڈ ٹو بی پاکستانی، لو یور کنٹری۔ اب سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ آپ کو پاکستانی ہونے پر فخر ہونا چاہیے، آپ کو پراؤڈلی کہنا چاہیے یس آئی ایم پاکستانی، میں پاکستانی ہوں، اور اپنے ملک سے بہت زیادہ پیار کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب بچے ان باتوں کو فالو کریں گے۔ اب اس کے بعد رائٹس کی بات کرتے ہیں، تو رائٹس جو ہیں یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ جو آپ کا لیکچر ہوگا اس میں ڈسکس کریں گے۔ پیچھے ہم نے جب پیج نمبر 70 کی ریڈنگ کی تھی تو ہم نے اس کی ریڈنگ پکچرز ڈسکس نہیں کی۔ یہ جو پوائنٹس میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں، جو آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں بینگ اے پاکستانی، وہی ساری انہوں نے پکچرز کے ذریعے سے آپ کو کلیئر کیا ہے۔ فرسٹ پکچر کیا ہے؟ ویلیو ٹائم، آلویز بی پنکچوئل۔ اسکول میں وقت پر جائیں، ہر کام کو وقت پہ کریں اور پنکچوئل رہیں، یعنی باقاعدگی سے کام کرنا چاہیے، وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ کیپ یور ہوم، نیبرہڈ اینڈ اسکول کلین، اوبے دا رولز آف اسکول، ہوم اینڈ سوسائٹی۔ ان دا سیم وے لاسٹ پکچر ہے آپ کی، اسٹڈی ہارڈ ٹو ہیلپ پاکستان وین یو گرو اپ۔ اب نیچے کیا ہے؟ ہیلپ دوز پیپل ہو نیڈ سپورٹ۔ آپ کو ہمیشہ ضعیف لوگوں کی اور ایسے لوگ جن کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے ان کو ضرور ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے۔ جی یہ ہو گیا ہمارا پیج نمبر 70 71۔ اور اب آپ نے کیا کرنا ہے اپنا ہوم ورک، یو ول کنسٹرکٹ 10 MCQs فرام دا ریڈنگ آف پیج نمبر 69 اینڈ 70۔ ٹھیک ہے، یہ جو 2 پیجز میں نے آپ کو اچھی طرح پڑھائے ہیں، تھرڈ کا تھوڑے سے پارٹ آپ کو پڑھایا ہے، ان سب میں سے یہ 2.5 پیجز میں سے آپ نے کوئی سے 10 MCQs خود سے کنسٹرکٹ کرنے ہیں اور ان کو آپ نے اپنی نوٹ بکس میں رائٹ ڈاؤن کرنا ہے، اور اسی طرح سے آپ کوئی سے 10 ڈیفیکلٹ ورڈز اور ان کے میننگز اپنی نوٹ بک میں لکھیں گے، اور یہ دونوں چیزیں آپ نے یاد بھی کرنی ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں رائٹس سے آنورڈ اس چیپٹر کو سٹارٹ کریں گے۔ ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلفس۔ اللہ حافظ۔